बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों, एक औरत 3 वक्त में अल्लाह के बेहद करीब होती हैं। एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पूछा कि एक औरत किस वक्त में आपके सबसे ज़्यादा करीब होती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि औरत उस वक्त अल्लाह की बहुत ज़्यादा करीब होती हैं जब वो ये 3 वक्त। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। और इसकी वजह यह है कि इंसान जब सजदा करता है तो अपने जिस्म के सबसे अफजल हिस्से को उस जगह पर रखता है जिसे लोग अपने कदमों से रौंदते रहते हैं, और इस तरह अपने जिस्म के सबसे बुलंद हिस्से को जिस्म के सबसे निचले हिस्से के मुकाबिल में रखना है। यानी इसका चेहरा जिस्म का सबसे बुलंद हिस्सा है और इसके दोनों कदम जिस्म के सबसे निचले हिस्से हैं। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खुशू और गुज़ू और आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करते हुए अपने चेहरे और अपने कदमों को एक बराबर में रखता है। इसलिए वो हालत सजदा में रब से सबसे ज़्यादा करीब होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुस्ती की हालत में कसरत दुआ का हुक्म इसलिए दिया है कि इस हालत में बंदे की ज़ाहरी सेहत और इसकी दुआ दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आजी और इनकिसारी का मजहर हुआ करते हैं। इसलिए बंदा सजदे में सुभान रब्बियल आला कहता है, जिसने इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी ज़ात और सिफ़ात में बुलंद और बरतर है, जबकि इंसान अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल के मुकाबले में इंतहाई नीच और कमतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात आलिया में एक बहुत नुमाया सिफ़त अल्लाह की शान और रहमत है। अस्माए हसना में अर्रहमान और अर्रहीम दोनों इसी सिफ़त के तर्जुमान हैं, और इनमें अल्लाह की रहमत की कसरत, अमूम तसलसल और दवाम सब की तरफ इशारा मौजूद है। कुरान मजीद में सैकड़ों मुकामात पर अल्लाह ने अपने सिफ़ात और रहमत का जिक्र किया और हवाला दिया है कि तमाम कुरानी सूरतों के आगाज़ में जो आयत तिलावत की जाती हैं और तमाम अहम कामों का आगाज़ इन मुबारक कलमात से की जाने का हुक्म है, वो है जिसने अल्लाह के रहमान सब पर मेहरबान और रहीम बहुत मेहरबान होने की सराहत है। कुरान में मुस्तकिल एक सूरत रहमान के नाम से मौसूम है, जिसे कुरान की जीनत करार दिया गया है। इसका आगाज़ भी सिफ़त रहमान के जिक्र से हुआ है और पूरी सूरत ने इब्तिदा से इंतहा तक इसी सिफ़त के समरात और नमूनों का बयान है। इसके अलावा बहुत से मकामात पर गुनहगारों और गुनाहों और जहन्नम की सज़ाओं के जिक्र के बाद अल्लाह ने अपने गफूर और रहीम होने की सराहत फरमाई है, और कई मकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ रहमत की निस्बत की है और कई जगह अपनी रहमत की औसत को बयान फरमाया है। इस हवाले से इरशाद है, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत का मामला लाजिम कर लिया है। अल्लाह की इसी शान और रहमत का मज़हर है कि इसने अपने अहकाम से बगावत करने वालों और गुनाहों में मुब्तला अफराद को तौबा, इस्तिग़फ़ार और अपनी तरफ रुजू का हुक्म देते हुए उन्हें नाउमीदी से निकाला है और अपनी रहमत की उम्मीदों की डोर उन्हें थमा दी है। चुनांचा फरमाया, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर रखी है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीन जानो अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। यकीनन वो बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। बस तुम अपने रब से लो लगा लो तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो जाओ। वाक़या यह है कि अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है और बसा औकात बंदों की मामूली नेकियां बल्कि दिल से एहसास नदामत, आंखों के चंद कतरे और मापी के बोल अल्लाह की रहमत को जोश देने में कामयाब हो जाते हैं, और इन्हीं पर अल्लाह की तरफ से तमाम गुनाहों की माफ़िरत और जन्नत और रहमत का फैसला हो जाता है। अहादीस में जगह जगह जिक्र आया है कि एक बदकार औरत को सिर्फ प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने के अमल पर अल्लाह की तरफ से माफ़िरत अता फरमा दी गई। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमा दी है कि तुम कभी किसी नेक काम को हरगिज़ हकीर और मामूली ना समझो। किसी नेकी को मामूली समझना और छोड़ देना बेहद ख़तरनाक बात है। बहुत मुमकिन है कि इसे नेकी की वजह से अल्लाह की रहमत मुतवज्जा हो जाए और इंसान की तरफ और बेड़ा पार हो जाए। नेकियों को मामूली करार देकर इसे छोड़ने का ख्याल डालना शैतान की मकाराना तदबीर है। इस दाम में फंसना बड़ी नादानी है।
ایک بزرگ جو بڑے محدث بھی تھے، جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا۔ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، وہ یہ کہ ہم نے تو ساری عمر علم دین اور حدیث کی خدمت میں گزار دی اور درس و تدریس و تصنیف اور وعظ و خطابت میں گزاری، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ان اعمال پر اجر ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک نیک عمل بہت پسند آیا ہے، وہ یہ کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا، تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، یہ سیاہی پی لے تو پھر میں قلم سے کام کروں گا۔ چنانچہ اتنی دیر کے لیے تم نے اپنا قلم روک لیا اور اس وقت تک قلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس قلم پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضامندی کی خاطر کیا، اس لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور جنت الفردوس عطا کر دی۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دو بندوں کو بلائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے ہیں، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اس حکم کو سن کر ان میں سے ایک بہت تیزی سے جہنم کی طرف چل پڑے گا، دوسرا بھی دھیرے دھیرے چلے گا اور بار بار مڑ کر اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلائے گا اور پہلے شخص سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں جہنم میں جانے کے لیے کہا، تم تیزی سے چل پڑے، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ بولے گا، اے میرے رب، میں نے دنیا میں آپ کا ہر حکم توڑا، اب آپ نے یہ آخری حکم دیا تو میں نے سوچا کہ اب یہ حکم نہیں توڑوں گا، اس لیے میں تیزی سے چل پڑا۔ اللہ دوسرے سے فرمائے گا، تم بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا، آپ کی رحمت کی امید میں۔ بس یہ سن کر اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو جائے گا اور دونوں کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ کے قریب ہونا بہت آسان ہے کہ نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت کن 3 اوقات میں اللہ کی بہت قریب ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سے 3 اوقات ہیں جن میں ایک مسلمان عورت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کسی ایک نیک بخت عورت پر تہمت لگانا کیسا ہے، یعنی کسی عورت کے بارے میں ایسی جھوٹی بات کہنا جو اس عورت میں نہ پائی جائے، تو پھر اس کی سزا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ یا علی، بتائے کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی تمام عمر کی عبادت اس کے منہ پر ماری جائے گی اور وہ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو مرد کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس مرد کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر دے مارتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجا کرتے ہیں اور یوں وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں کسی بھی نیکی کا صلہ نہیں پاتا۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی، کسی عورت پر تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، کسی پر تہمت لگانا یعنی کسی کی عزت کو قتل کرنا ہے۔ یاد رکھنا، یہ اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بہترین گناہ ہے، ویسے ہی کسی پر تہمت لگانا اس کی عزت اور شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اے شخص، کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگانا، خاص طور پر کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹی بات نہ کہنا۔ ناظرین، آئیے اب بات جانتے ہیں کہ وہ کون سی 3 اوقات ہیں جن میں ایک مسلمان عورت اللہ کی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اللہ کی سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔
میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہو جاتی ہیں اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتی جاتی ہے۔ اے بندہ خدا، یاد رکھنا کبھی بھی کسی باپردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک دل عورت کی بددعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک عورت کو اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، کہتی ہے کہ یا رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچئے اس سے بڑی کوئی اور تمنا یا اس سے بڑی کوئی اور خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو، پسند کرتے ہو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئیں۔ انہوں نے اپنے گھر کی کونے میں نماز کی جگہ کو مختص کر دیا جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر حضور سستا ریز ہوتی ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، پھر وہ جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا، اس وقت میں یعنی اس موجودہ دور میں تجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو کہ آخر وہ ہے کون اور ایسے کون سے عمل کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے، اس گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی آنکھیں ہیں، نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کس نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، وہ اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے اس لیے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نامحرم کو دیکھتی تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو اب بتاؤ کہ میں اس کریم اور رحیم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ تو دوستو، یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ اگر کسی عورت پر آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے
اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائشوں کے باوجود اللہ کا شکر گزار ہوگی، پھر یہی وہ وقت ہیں جو اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔